बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों के हक में है फिलहाल, और डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर जालिम रजीम है। अब मामला ये है कि ये जालिम रजीम सिर्फ एक सूरत में हट सकता है कि पाकिस्तानी निकल आए और पाकिस्तानी निकल कर इस जालिम रजीम को चंद घंटों में चलता कर दे। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पाकिस्तानियों को एक दफा टाइम निकालना पड़ेगा। 25 करोड़ का मुल्क है, 2-2.5 करोड़ लोग जिम्मेदारी ले बाहर आ जाएं अपने अपने शहरों के अंदर और हुकूमत को घर भेज के तसल्ली के साथ 5-6 घंटे में सारा मामला लपेट दें, बगैर गोली चले, बगैर लड़ाई हुए, बगैर कोई मसला हुए। ये सब हल हो सकता है अगर लोग बाहर आ जाएं तो। लेकिन लोग इतने कि पाकिस्तान की आबादी का कम से कम 10% बाहर आ जाए, यानी हर 10 में से एक आदमी ये जिम्मेदारी ले कि वो हुकूमत को घर भेज के वापस आ रहा है। और ये 8-10 घंटे का 5-7-8-10 घंटे का काम है, इससे ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब अवाम निकल आती है, निकल के बाहर सड़कों पे बैठ जाती है, तो फिर हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहता। पूरे पाकिस्तान में लोगों को निकलना पड़ेगा और इन हुक्मरानों को इनके घर भेजना पड़ेगा, ताकि एक जायज इलेक्शन के बाद एक जायज हुकूमत बने। और इन सबका एहतसाब होना भी अब बहुत जरूरी है। यानी वो शेख वकास अकरम ने कहा मजम्मत नहीं करेंगे, अब हम इसकी मजम्मत बनती भी नहीं है इस वाक़े की, हम इसका बदला लेंगे और फिर कल को कोई औरत कार्ड भी हम नहीं चलाने देंगे। हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, जो कोई करता है ना वो उसके सामने आता जरूर है। मेरा ईमान है जो भी परवेज मुशर्रफ ने किया उसको वो भुगतना पड़ा, सिसक सिसक के मरा वो। अब ये जो अभी जुल्म हो रहा है इनको भी भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, आने वाले जुम्मे के दिन की मुनासबत से एक महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऐलान किया है और उन्होंने दरख्वास्त की है तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और ख़तीब नमाज जुमा में इस बात का ऐलान करें कि ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, गैर शरई है और एक तरह का शिरक है। ये बात जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने कही है और उलमा इकराम इस बात को सुन लें और समझ लें कि उन्हें ये दुआ करवानी चाहिए। और जो नमाजी हजरात हैं, अगर उलमा इकराम ये दुआ ना करवाएं तो नमाजी हजरात कम से कम उलमा इकराम को याद दिलाएं कि जनाब इसके ऊपर ज़रूर बात करें कि ताहयात इस्तिस्ना इस्लामी है या शरई है या नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े उलमा इकराम कह चुके हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम कह चुके हैं कि ताहयात इस्तिस्ना ना तो इस्लामी है और ना ही शरई है, ये गैर इस्लामी और गैर शरई है और ये एक तरह का शिरक है। लिहाजा महमूद खान अचकज़ई साहब ने अब ये दरख्वास्त की है और देखते हैं उलमा इकराम इसके ऊपर दुआ करवाते हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर वो स्टेटमेंट आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर वायरल होंगे, सामने आएंगे, सारी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन मौलवी जो है ना वो डर बड़ा जल्दी जाते हैं, ज़रा हौसला नहीं करते। इन्हें हौसला करना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत है ये। हौसले के साथ आगे बढ़ें और सच को सच कहें, गलत बात को गलत कहें। यहाँ पे नाजरीन एक और जो GSP+ के हवाले से जो स्टेटस है एक पाकिस्तान के पास, इस पे पाकिस्तान में इंसानी हकूक पर पेशरफ्त ना हुई तो GSP+ खतरात में पड़ सकता है। जबरी गुमशुदगियाँ GSP+ मॉनिटरिंग में सर फहरिस्त मसला होंगी। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और मीडिया स्पेस में कमी जाहिर हो रही है। अलीमा खानम ने सारी बात बताई है कि उनकी बहन के साथ क्या किया गया। वो बताती है मेरी बहन तकरीबन बेहोश थी, उनको बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था। वो तो शुक्र है हमें नजर आ गया, हमने जाकर छुड़वाया। ये क्या समझते हैं हम इस जुल्म को कबूल करके चुप करके बैठ जाएंगे? हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले। ये फिरौन है, यजीद है, इनके खिलाफ हम खड़े होंगे। और जो कुछ हो रहा था ये करवाने वाली एक SP एक औरत है। इस औरत को शर्म आनी चाहिए, वो औरतों के नाम पर धब्बा है। जो इमरान खान साहब की बहन जिन्हें मारा गया, जरा उनकी भी बात सुने आप, वो बाद में क्या बता रही है देखें। उन्होंने आके पकड़ के पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई, मुझे तो जो उन्होंने किया मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिल के, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन जो किस हद तक गिर चुके हैं ये अफसोस है कि किधर तक ये गए हैं। कि इन्होंने हम तो आराम से बैठे थे, आपने देखा था फुटपाथ पे बैठे थे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये क्यों किया मुझे नहीं समझ आई। और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है, जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे। आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है उसको किस बुरी तरह मार रहे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। ये नाजरीन अलीमा खानम ने भी बताया, उनकी बहन ने नौरीन खानम ने भी बताया
اب ان کا شیر جیسا بھائی انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. پاکستان کا دلیر ترین آدمی، بہادر ترین آدمی، اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اس کی بہنوں کو مار رہے ہیں. اتنے بہادر ہیں یہ. یعنی ان کی بہادری کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ببر شیر جیسے آدمی کو، جو بہت بہادر ہے، دلیر ہے، اور وہ اتنا دلیر ہے کہ آج پاکستان کے سارے دلیروں کو اس پہ غصہ ہے کہ یہ کہاں سے اتنا دلیر نکل آیا. دلیر تو ہم مشہور تھے، ہیرو تو ہم ہیں قوم کے. یہ کہاں سے قوم کا ہیرو بن گیا؟ یہ کہاں سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا؟ اپنی بہادری کے بلبوتے پہ اس نے اپنی ایک سلطنت قائم کی ہے لوگوں کے دلوں میں. اور اب یہ سارے ٹٹ پونجیے اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور جب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کو سازش کر کے اکٹھے ہو کر اپنے طاقت کے بلبوتے پر جیل میں بند کر دیتے ہیں. اور آج اس جیل میں بند شیر جیسے آدمی کی بہنوں کو باہر رسوا کیا جا رہا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بزرگ خواتین کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. شرم تو نہیں آتی ان کو؟ غیرت تو نہیں آتی ان کو؟ میں صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی بہن کو یا آپ کی بیوی کو ایسے گھسیٹا جائے، سڑک پہ پکڑ کے کانسٹیبلیں آئیں اور پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں. دیکھیں، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، آپ کی فیملی پہ بھی آ سکتی ہیں، آپ کے خاندان کے اوپر بھی یہ مشکلات آ سکتی ہیں. تو جب وہ مشکلات ہوں گی تو آپ کی عورتیں بھی نکلیں گی نا باہر، تو تب ان کو اگر سڑک پہ ایسے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ عورتوں تک اس لڑائی کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، گھروں تک. پاکستان میں نا یہ لڑائی بہت پرانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور مزاحمت کرنے والوں کی. یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں. کبھی سامنے آ جاتا ہے ایک چہرہ ایوب خان کا، کبھی یحییٰ خان کا، کبھی ضیاء الحق کا، کبھی پرویز مشرف کا، کبھی جنرل باجوہ کا، جنرل کیانی کا، اور کبھی چہرہ آ جاتا ہے عاصم منیر کا. تو یہ ایک پورا ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے. یہ اس طرف ہے. دوسری طرف بھی چہرے بدلتے رہتے ہیں، کبھی قائد اعظم، کبھی فاطمہ جناح، کبھی لیاقت علی خان، کبھی ذوالفقار علی بھٹو، کبھی بے نظیر بھٹو، کبھی عمران خان. وہاں پہ بھی یہ چل رہا ہے. لیکن کبھی بھی عورتوں کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا. گھروں کی چادروں اور چار دیواری کا تقدس کبھی اس برے انداز میں پامال نہیں کیا گیا جو عاصم منیر صاحب کے دور میں ہو رہا ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے ظلم کے بعد جب قدرت کا ڈنڈا چلے گا تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ میں نے ہر ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دیکھا. کبھی یہ عمران خان کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کبھی یہ عمران خان کی بہنوں پہ ٹارچر کرتے ہیں. تو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنے سارے راستے خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں. اور پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پاکستانیوں کے لیے مار کھا رہا ہے، اپنے لیے نہیں کھا رہا. 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے وہ آدمی مار کھا رہا ہے، اور پاکستانی اس کو مار کھاتا ہوا انٹرٹین ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. پاکستانی نکل ہی نہیں رہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب بس کر دیں، یا کم سے کم جو گھروں کی خواتین ہیں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد انہیں چاہیے کہ اپنے مردوں کو چوڑیاں دے دیں تحفے میں، کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جسے تم نے ووٹ ڈالا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کے نظریے کو تم مانتے ہو، آج اس کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. لو انجوائے کرو، تم بھی چوڑیاں پہن لو. کیونکہ دیکھیں، جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، پرامن طریقے سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک یہ ظلم، یہ جبر اور یہ فستائیت چلتی رہے گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں موجود تھے. انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا بات کی، ذرا ان کی بات بھی سن لیجئے. وہ کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر. بوڑھی عورتوں کو مارنا، یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ کون سا دین ہے؟ یہ تو کافر بھی ایسے نہیں کرے گا. کوئی کسی کے ناموس کے ساتھ اس طرح سے کرنا، کسی کی بہنوں کے سے مارنا، ملاقات نہیں کرنے دینا اس کو. یہ اسلام ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کلمہ ہے، یہ قرآن ماننے والے ہیں. یہ تو کافر بھی نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ. یہ تو یزید کی فوج نے کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے ساتھ، عورتوں کو مارا تھا انہوں نے. یہ یزیدی فوج کی سنت ہے، طریقہ ہے. علامہ صاحب، مرد اور خواتین دونوں کو اس پرزن وین میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ساری آگے نہیں آنے دیں گے. تو یہ ناظرین سٹیٹمنٹ آپ نے سنا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی دیا. انہوں نے کہا، پنجاب پولیس کے گنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں. یہ سب بزدلی اور بےغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے. آج ایک صوبائی وزیر مینا خان پر بھی تشدد کیا گیا جو قابل مذمت ہے.
قومی اسمبلی کے رکن شاہد خٹک اور باقی صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ ملک میں جمہوریت اور آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے، پھر نہ کوئی عورت کارڈ آئے گا، نہ جمہوری اقدار اور نہ ہی اخلاقیات۔ اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور حالات کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ آگ لگائے گا، میں یہ جانتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے تو ایک دن پہلے کہا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے، ہم کسی ظلم کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظلم جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یہ جو اب انہوں نے کیا ہے نا، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنوں اور دیگر کارکنان کے ساتھ کیا گیا انتہائی شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مگر مسلسل انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال اس قدر تشویشناک ہو چکی ہے کہ عدلیہ اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، جبکہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کرنل ہے جیل کے اندر جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ علیمہ خانم نے پول کھول دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا گیا کہ عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن ہونے تک عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ تو اب عاصم منیر صاحب کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں، جب وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے اس کی تصدیق کی ہے، جو خبر میں نے آپ کو دی تھی آج سے 1-2 ہفتہ پہلے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کو یہ قید تنہائی میں ڈال دیں گے جب تک کہ عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہو جائے گا، تب تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں یہ رکھیں گے تاکہ عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آ کے اثر انداز نہ ہو۔ اب اس صورتحال کا پورا پاکستان سامنا کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ بے شرمی اور بے غیرتی یہ ان کے گلے پڑے گی، یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، آپ لکھ کے رکھ لیں۔ اور یہ کل کو کوئی عورت کارڈ بھی نہیں کھیل سکے گا۔ جتنا ظلم انہوں نے کر دیا، بلاول زرداری نے، مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کتنے بے غیرت ہو آپ، کتنے بے غیرت ہو آپ۔ آج وہ بلاول کی غیرت نہیں جاگتی۔ مریم نواز کہتی ہے جناب کہ میں عورت ہوں اور عورتوں کے لیے یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، وہ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی بہنوں کو، جس کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ سارے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے نا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انجانے خوف کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صاحب بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ عاصم منیر صاحب خوف زدہ ہیں، کبھی وہ استثنا لے لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز لے لیتے ہیں، کبھی یہ بہنوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم اور جبر کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور اس کو پاکستان کے عوام ہی روکیں گے۔ اب کوئی اور راستہ ہے نہیں، عدلیہ تو موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پہ کوئی انسانی حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھ رہی، آواز صرف اوورسیز پاکستانی اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یا کوئی اور کر نہیں رہا۔ جو یورپی یونین ہے وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ اب وہ GSP+ کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے ضرور دیا، میں آگے جا کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن عمل درآمد کسی چیز کے اوپر نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ان لوگوں کے حق میں ہے فی الحال، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر ظالم رجیم ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ظالم رجیم صرف ایک صورت میں ہٹ سکتا ہے کہ پاکستانی نکل آئیں اور پاکستانی نکل کر اس ظالم رجیم کو چند گھنٹوں میں چلتا کر دیں۔ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، پاکستانیوں کو ایک دفعہ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، 2-2.5 کروڑ لوگ ذمہ داری لیں، باہر آ جائیں اپنے اپنے شہروں کے اندر، اور حکومت کو گھر بھیج کے تسلی کے ساتھ 5-6 گھنٹے میں سارا معاملہ لپیٹ دیں، بغیر گولی چلے، بغیر لڑائی ہوئے، بغیر کوئی مسئلہ ہوئے۔ یہ سب حل ہو سکتا ہے اگر لوگ باہر آ جائیں تو، لیکن لوگ اتنے کہ پاکستان کی آبادی کا کم سے کم 10% باہر آ جائے، یعنی ہر 10 میں سے ایک آدمی یہ ذمہ داری لے کہ وہ حکومت کو گھر بھیج کے واپس آ رہا ہے۔ اور یہ 8-10 گھنٹے کا 5-7-8-10 گھنٹے کا کام ہے، اس سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں، کیونکہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ جب عوام نکل آتی ہے، نکل کے باہر سڑکوں پہ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر حکومت کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ پورے پاکستان میں لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور ان حکمرانوں کو ان کے گھر بھیجنا پڑے گا، تاکہ ایک جائز الیکشن کے بعد ایک جائز حکومت بنے، اور ان سب کا احتساب ہونا بھی اب بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ شیخ وقاص اکرم نے کہا مذمت نہیں کریں گے، اب ہم اس کی مذمت بنتی بھی نہیں ہے اس واقعے کی، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور پھر کل کو کوئی عورت کارڈ بھی ہم نہیں چلانے دیں گے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی۔ تو ناظرین، جو کوئی کرتا ہے نا وہ اس کے سامنے آتا ضرور ہے۔ میرا ایمان ہے جو بھی پرویز مشرف نے کیا اس کو وہ بھگتنا پڑا، سسک کے مرا وہ۔ اب یہ جو ابھی ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، آنے والے جمعے کے دن کی مناسبت سے ایک محمود خان اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور خطیب
نماز جمعہ میں اس بات کا اعلان کریں کہ تا حیات استثناء غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے اور ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ بات جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے کہی ہے، اور علماء کرام اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں کہ انہیں یہ دعا کروانی چاہیے۔ اور جو نمازی حضرات ہیں، اگر علماء کرام یہ دعا نہ کروائیں تو نمازی حضرات کم سے کم علماء کرام کو یاد دلائیں کہ جناب اس کے اوپر ضرور بات کریں کہ تا حیات استثناء اسلامی ہے یا شرعی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام کہہ چکے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کہہ چکے ہیں کہ تا حیات استثناء نہ تو اسلامی ہے اور نہ ہی شرعی ہے، یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے اور یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ لہٰذا محمود خان اچکزئی صاحب نے اب یہ درخواست کی ہے اور دیکھتے ہیں علماء کرام اس کے اوپر دعا کرواتے ہیں، اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ سٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر وائرل ہوں گے، سامنے آئیں گے، ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ لیکن مولوی جو ہے نا وہ ڈر بڑا جلدی جاتے ہیں، ذرا حوصلہ نہیں کرتے، انہیں حوصلہ کرنا چاہیے، بہت بڑی طاقت ہے یہ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور سچ کو سچ کہیں، غلط بات کو غلط کہیں۔ یہاں پہ ناظرین ایک اور جو جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو سٹیٹس ہے ایک پاکستان کے پاس، اس پہ پاکستان میں انسانی حقوق پر پیش رفت نہ ہوئی تو جی ایس پی پلس خطرات میں پڑ سکتا ہے۔ جبری گمشدگیاں جی ایس پی پلس مانیٹرنگ میں